खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ एक नॉन कस्टोडियन फादर ने पाकिस्तान से रब्ता किया कि वो भी अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि जिस सूरत हाल में वो फंसे हैं दूसरे लोगों को जो है वो सूरत हाल में फंसने से बचाया जा सके। तो जी काशिफ, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए एक मुख्तसर, कि आपकी शादी कब हुई और बच्चे वगैरह हैं आपके, तो उसके बारे में भी बताइए। जी उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो है बोलने का मौका दिया। और उस्मान भाई, बात ऐसे है कि मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी। तो बेसिकली जहाँ मेरी शादी हुई थी वो मेरी अपनी सखी पुप्पो हैं, और पुप्पो के अपना बेटी थी एक छोटी, उनके साथ जो है मेरी शादी हुई हुई भी लव मैरिज। लव मैरिज के अपना हुई उसके बाद अ, उन्होंने मुझे ऑफर दी कि हमने जो है अपना आपको घर दामाद बनाना है, तो मेरी वालदा अकेली है, ताकि जो मेरे बहन और भाई जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो मेरी वालदा के लिए तो मैंने अपनी वालदा के साथ रहना है। तो खैर मैंने कहा चले ठीक है, मुझे भी खुदा खौफी की मैंने भी कि चलो यार, वालदा ज़ईफ़ है इनकी, अकेली हैं, उनके बेटे इनके पास नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं। मेरी भी पीछे वालदा थी, अकेली थी, मेरे बहन भाई मेरी वालदा के साथ रहते थे। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके जो है शादी तो कर ली। मैंने कहा चले ठीक है, तो शादी की। उसके बाद जो है कुछ अर्सा गुजरा है अपना, तो मेरी जिम्मेदारी थी मेरी वाइफ। ठीक है, मैं अपनी वाइफ की तमाम तर ज़रूरियात जो होती हैं, ज़रूरियात तमाम चीज़ें, मैंने उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो पूरी करना शुरू कर दी। खैर उसके बाद उसकी वालदा अकेली थी, उसकी वालदा के मेडिकल एक्सपेंस, उनका खाना-पीना, उनकी डॉक्टर के पास लेके आना जाना, ये कुछ अरसा तक तो मैंने बर्दाश्त की, मुझसे बर्दाश्त होती रही हैं। लेकिन कुछ अरसा गुज़रा है तो मेरी जेब इजाज़त देना बंद कर दी। तो मैंने उसको बोला, बेगम साहिबा यार बात ऐसे है कि आपकी वालदा तो है अकेली, आपके 3 भाई हैं। आप अपनी वालदा को जो है वो अपने भाइयों के साथ भेज दो, अपनी उनके साथ रहें जाके। ठीक है, साबित-सीयत है, अपने घरों में है, बीवी बच्चे वाले हैं, वो आपकी वालदा को जो है ठीक से देखभाल केयर कर सकते हैं। तो खैर वो इस बात पे जो है वो नाराज़ हो गई। ऑलरेडी मुझे तो सारा माजरा पता था कि ये इनकी वालदा पीछे से अपने सारा कुछ क्लोज़ ख़त्म करके आई हैं, माइंड अप करके आई हैं। तो मेरी सास जो है वो मेरी फूफा भी लगती हैं, मेरी सास भी लगती हैं। उनकी लिटिगेशन कराची में चलती है, तकरीबन कोई 8 से 10 साल चली है लिटिगेशन अपने साहब शौहर के साथ। उसने वहाँ से भी खुला लिया है। खुला के बाद अपना 2 बेटियाँ थी, उनको बेटियों का सिटी कोर्ट कराची से उन्होंने खर्चा लगवाया, लगवा के जो है वही सारा सीन वहाँ से माइंड अप किया, यहाँ पर आके जो है वो रहना शुरू कर दिया है। तो ऐसा-ऐसा जो है वो नहीं, हालात क्या ठीक। वो आपने साबका शौहर के घर में ही रह रही थी अलैदगी के बाद भी? नहीं, साहब शौहर ने तो निकाल दिया था ना, तकरीबन 3 साल पहले, 4 3 साढ़े 3 साल पहले, 5 साल पहले इधर आ चुकी यानी थी कि जब अलैदगी फैसलाबाद। हुई थी, आपका मुराद है कि उनकी अलैदगी हुई और वो घर से फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद जी, उन्होंने केस किया उनके खिलाफ? जी, उनको केस कर दिया। फिर वहाँ से ओके। खत्म, वहाँ पे केस 7-8 साल चला है, वहाँ से केस माइंड अप किया है, कुछ पैसे लिए हैं, तो केस क्लोज हो गया। तो उसके बाद वही सेम स्टोरी जो है अपना उन्होंने मेरे साथ चलाई है। तो अच्छा। मेरा सारा अपना एक्सपेंस, शादी के एक्सपेंस, खाने-पीने के जो भी मामला थे सारे मैंने देखे हैं। सिर्फ़ उनकी तरफ से एक वालदा थी और उनकी बेटी थी, ओके। और कोई भी नहीं था। शादी में कोई शरीक नहीं था, ना उसका कोई भाई था। 3 भाई थे, तीनों भाइयों में कोई शादी में शरीक नहीं हुआ, क्योंकि और वालदा ने तो आपकी तरफ से आपके घर वाले थे साथ? मेरी तरफ से बारात वाले दिन मेरी वालदा थी, मेरे भाई थे। तो अच्छा। मेरी सिस्टर एक एग्री नहीं थी, क्योंकि रिश्तेदारों को मेरी वो तो अच्छे से जानती थी कि ये अपना ये फुफ्फो इस तरह की है, आगे चल के तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ख़ैर मैंने अच्छा। उसकी बातों को इग्नोर किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेके नेक काम करने लगे हैं, शादी करने लगे हैं, कोई बात नहीं। तो देखा जाएगा आगे चल के। मेरी नीयत साफ थी, तो मैंने पूरी कोशिश की घर चलाने की।
تو ایک حد تک تو میں نے چلانے کی پوری کوشش کی، جب تک میرے حالات میرے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو گئے، دن بہ دن ان کی ڈیمانڈز، یہ لے آنا وہ لے آنا، یہ ختم ہے، تو میں نے ایک ماہانہ انکم فکس کر دی اپنی سیلری میں سے کہ چلیں آپ ماہانہ یہ رکھ لیں، تو ان میں سے جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی اپنے پیسے میں نے دے دیا، مجھے آپ منگوا لیے کرنا، اگر کوئی چیز آپ نے منگوانی ہے تو آپ ان پیسوں میں سے مجھے کچھ پیسے دے دیا کرنا، تو میں آپ کو لا کر دے دیا کروں گا۔ تو خیر جب پیسے مانگے تو انہوں نے کوئی چیز منگوائی، تو میں نے جب پیسے مانگے تو پھر وہ میرے اوپر الزام لگنے لگ گئے، جی بیوی کی کمائی کھانے والا، ہم بیوہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارے پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو نہیں میں تو نے کہا آپ وہ کی پیسے بات، آپ نے دیے تھے انہیں؟ جی پیسے میں نے ایک ماہانہ خرچہ، گھر کا جو اچھا خرچہ ہوتا ہے نا، وہ ماہانہ میں نے 10 سے 15 ہزار آلریڈی دے دیا ان کا کہ یہ آپ کا ہے، اسی میں سے جو ہے وہ آپ نے ماہانہ جو ہے خرچہ کرنا ہے، جو بھی گھر کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں لانے کی، سبزی وغیرہ دالیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی مجھے جب میری پھر ان کے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہوگی، اچانک جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، تو اس کے بھی والدہ کے بھی سارے ایکسپینس جو ہے میری برڈن میری جیب میں سے جا رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے میں نے یہی ہاں تو میں نے ان کو اپنی وائف کو انسسٹ کیا کہ بیگم صاحبہ دیکھیں، آپ میری جیب اجازت نہیں دے رہی، میرے اندر مزید سکت نہیں ہے، آپ ایسا کریں آپ میرے ساتھ آ جائیں، ہم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی والدہ کو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دو، تو وہاں پہ جا کے ٹھیک رہیں گی۔ تو خیر ایسا انہوں نے نہیں کیا، مجھے تو سارا مارے کو بھائی جو ہے نا وہ رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے ماں کو، کوئی بھائی، اچھا 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں میں کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے کیونکہ پہلے بھی ان کے معاملات گھر میں، یہ ایسی ماں ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ماں نہیں ایک دشمن ہے اپنے بیٹوں کی، اپنے بیٹوں کو یہاں تک کہ انہیں اپنی جیل میں کروا دیا، اپنے FIR کروا دی، خود ہی اپنے گھر کے کپڑے وغیرہ پاڑ کے محلے میں جا کے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ نا یہ میرے بیٹے مجھے مار رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ پوری زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں انصاف دلایا جائے، تو پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلین کروائی اپنے بیٹوں کے خلاف۔ تو اچھا وہاں سے بھی اپنے پولیس آئی، وہ بیٹے کو پکڑ کے لے گئی، تو پیچھے سے ان کا باپ گیا، سارا ماجرا بتایا کہ بی بی یہ جھوٹ بولی ہے، اس کا تو کام ہے روز کا۔ تو وہاں سے بڑی مشکل سے جو ہے نا انہوں نے گھر سے اپنے نکال دیا، ان کو گھر سے نکالا ہے، اور لیٹیگیشن چل رہی تھی کراچی میں، تو وہ پیسے لے دے کے انہوں نے ختم کروائی ہے، تو وہی پیسے جو ہے نا انہوں نے فیصلہ آباد آئے ہیں، فیصلہ آباد میں اپنا گھر بنایا ہے چھوٹا سا، تو وہاں پہ جو ہے ماں بیٹی نے رہنا شروع کر دیا۔ تو اوکے میری تو پھپھو تھی، تو میری ان کے ساتھ سلام دعا تھی، تو کوئی کام وغیرہ پڑتا تو میں چلا جاتا تھا۔ تو کچھ عرصہ گزرا ہے، شادی ہوئی ہے، تو ایک ہمارا بیٹا تھا، 6 ماہ کا، ہاں جی 6 ماہ کا ایک مس کیریج بھی ہوا ہے، میں یہ بتا دوں، مس کیریج انہوں نے میرے اوپر کیس کیا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے میرا ایک 6 ماہ کا بچہ وہ ضائع کروایا، حالانکہ رہی اپنی والدہ کے گھر تھی، میں اپنا کام پر تھا، پتہ نہیں پیچھے سے انہوں نے کیا کیا ہے، تو اپنا وہ پیچھے سے انہوں نے مس کیریج کروا دیا اس کا۔ تو وہ اچھا بھی میں اپنا متعلقہ پولیس اسٹیشن جانے والا تھا تاکہ میں یہ سارا معاملہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ اپنی پولیس میں دوں تاکہ پتہ چل سکے۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کا جو ہے نا بچے کا جو مس کیریج ہوا ہے اس کا پتہ کروا سکوں کہ یہ کیسے ہوا ہے، کوئی کیا سین بنا ہے، ماجرا بنا ہے، مس کیریج کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے روکنے کی بڑی کوشش کی کہ آپ ایسا نہ کریں، جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی ہے اس میں۔ خیر اچھا میں نے بھی اس بات کو رفع دفع کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو خیر کچھ ٹائم عرصہ گزرا ہے، پھر جو ہے میری وائف کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، ہم نیو بیبی پلان کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم بعد ہم نے نیو بیبی پلان کر لیا، تو 1 سال گزر گیا، ایک بیٹی ہوگی، میری بیٹی میری اب 1 سال 2 ماہ، تقریباً 14 ماہ کی ہے۔ آج میری کورٹ میں ہیئرنگ تھی، تو آج میری اس سے ملاقات بھی تھی۔ تو یقین مانے 1 سال 1.5 جب پہلے دن ہماری مس کیری اپنی بیٹی ہوئی نا، میں نے اپنی وائف کو آلریڈی پہلے سے بول چکا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
تو وہ مجھے بہت اپنا جان سے پیاری ہے، میں اس کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہوں. تو نہیں جی، اس کی ماں بولنے لگی جی جی ایسے نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں نہیں بھیجنا، وہ ایسے ہے، وہ گھر ہے. جی بات مختصر یہ ہے کہ اب کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے، خرچے کا بھی اور تنسیخ نکاح کا خلا کی ڈگری تو میڈم صاحبہ نے جب لے چکی ہیں. تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ میڈیکل ایکسپینس اور ماہانہ 20,000 کے ہم نے خرچہ کیا، اتنے پیسے ہم نے لگائے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ دعووں میں لکھا ہے کہ ہمیں اس سے لے کر دیں. تو ٹھیک ہے. میں نے تو آلریڈی جج صاحب کو بتایا گا سر، میں گھر دما تھا، میں سارے آل ایکسپینس ادا کرتا آ رہا ہوں، میرے پاس ایویڈینس بھی ہے، میرے پاس میڈیکل کی رسیدیں بھی ہیں، بل بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اوکے. تو خیر اس میں ابھی جرا نہیں ہوئی، جرا ہوگی تو اس کا ابھی فائنل رزلٹ ابھی نہیں آیا. تو اس کے علاوہ میری کوئی ایف آئی بات آر کرنے، بھی ہوئی تھی آپ کے اوپر؟ کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا؟ جی ایف آئی آر ہوئی ہے. میری بیٹی تقریباً چار، ہاں پہلے دن ایک جب ہاسپٹل سے اپنا ڈسچارج ہوئے ہیں، ڈسچارج گاڑی کروا کے گھر لے کے گیا ہوں، تو میں نے ان سے انسسٹ کیا ہے کہ میں نا اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رہنے دیتا، میں اس کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، مزید میں یہاں نہیں رہ سکتا. تو اس اچھا. بنا پر میری ساس کو غصہ آ گیا، تو اس نے جناب اپنا 15 پہ کال کر دی کہ یہ ہمارا داماد آیا ہوا ہے، تو ہوں. ہمیں اس سے خطرہ ہے، یہ ہمیں جان سے مار دے گا، یہ ہماری بیٹی کو اٹھا کے لے جائے گا، اغوا کر لے گا. تو اچھا. خیر موقع پہ جو ہے وہ رات کے 11:30 بجے پولیس آ گئی. پولیس آئی تو انہوں نے مجھے پکڑ کے لے گئے، جی آپ آئے، ہم وائلیشن کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. تو اچھا، انہوں اس نے وقت آپ کے پولیس نکاح والے میں نے، تھی؟ اس وقت کوئی تنسیخی نکاح کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا؟ جی اس وقت میرے نکاح میں تھی، تب اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا. تو ٹھیک ہے. یہ پھر کیا ہوا جب پولیس لے اپنا کر گئی؟ پولیس لے کے گئی تھانے میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ میرے پاس ہاسپٹل کے بل ہیں، یہ ہوں. رسیدیں ہیں، میں ادھر آیا تھا اپنی بیٹی کا اپنا آپریٹ کروانے، آپریٹ تھا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں آپریٹ کروانے کے لیے آیا تھا. جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو اب یہ مجھے ایسا، میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہے ہیں. تو خیر ان کو سمجھ آ گئی میری بات کی، تو میں نے ایویڈنس کے ساتھ بات کی تو وہ سمجھ گئے بات کو. تو خیر انہوں نے مجھے ایک رات وہاں پہ حوالات میں رکھا ہے. تو صبح انہوں نے مجھے جو ہے ڈسچارج کر دیا، صبح 9:30-10 بجے انہوں نے ڈسچارج کر دیا کہ آپ کسی کو بلائیں تو ہم آپ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. وہ بات ختم ہوگی. لیکن انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اپنا اس درخواست میں لکھا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے گا، یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، یہ مار دے گا ہماری بچی کو، ایسا کر دے گا، وہ کر دے گا. اس طرح کے جو ہے وہ ان لوجیکل تھنکنگ کے جو ہے نا یہ بندے ہیں، میں سمجھ سے باہر ہے. تو اس نہیں کے تو اس میں بعد کوئی ایف میں آئی آر ہوئی ہے؟ بس وہ پولیس اس کمپلین تک کی بات ہے. یہ ایف آئی آر نہیں تھی، ایف آئی آر ہونے سے پہلے ہی میں نے اس پر اسٹرگل کیا. اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا ہے، میں دوبارہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا ہوں. ٹھیک تو ہے. میرا کچھ سامان ان کے گھر پڑا ہوا تھا، وہ لینا تھا میں نے. تو اوکے. خیر وہ سامان تو مجھے ملا نہیں، تو میں گیا ہوں ان کے گھر، تو اپنا آگے لگا ہوا تھا تالا، تو میں پھر واپس آ گیا. محلے والوں میں ملا ہوں، بیٹھا ہوں ادھر، تو میں پھر واپس آ گیا. کچھ عرصہ ٹائم گزرا ہے تو پیچھے سے مجھے پتا چلتا ہے جی آپ کے خلاف تو ایک ایف آئی آر ہوئی ہے. ایف آئی آر میں جو ہے وہ ایف آئی آر نامعلوم ہے. ایف آئی آر میں آپ کو تتیبہ جو ہے نا تتیمہ بیان میں جو ہے آپ کو ستیمہ بیان نامزد ہوتا ہے. کیا، جی وہ اپنا شک کی بنا پہ جو ادھر اپنا نام دیا ہوا ہے. ایف آئی آر میں بی انہوں نے لکھوایا ہے جی ہمارا 5 تولے زیور ہے، اور ہوں. 2 سیمسنگ اور ایک آئی فون ہے، وہ ہمارا ڈبہ بند گھر میں پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کے لے گیا. 5 تولے زیور لے گیا، اور ہمارے بیٹی کو جو ضروری ڈاکومنٹس تھے، اپنا ڈاکٹر کی جو چیک اپ وغیرہ، ڈلیوری کے ایکسپینس جو بھی تھے، وہ ہماری ساری فائل اٹھا کے لے گیا. اس کے بعد ہمارے گھر کی رجسٹری جو ہے وہ بھی لے گیا، اور شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ، اے ٹی ایم وغیرہ سارا کچھ اٹھا کے لے گیا. تو خیر اچھا. 3 ماہ بعد مجھے پتا چلا ہے کہ میری شاپ پہ جو ہے وہ پولیس آئی ہے، کانسٹیبل آئے جی وہ اریسٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا کس چیز کے؟ کہہ رہے جی آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، آپ کو لے کے جانا ہے. تو خیر وہ مجھے اپنا لے گئے وہاں سے تھانے جا کے. جب تفتیش ہوئی ہے تو ایف آئی آر میرے سامنے آئی ہے، تو پتا چلا ہے کہ جی اس میں ایف آئی آر ہی جھوٹی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو ایف آئی آر ہی جھوٹی ہے، میں تو آیا بھی نہیں ہوں. آپ میری کال جو ہے نا وہ اپنا لوکیشن چیک کر لیں، اگر میں اب ان کے گھر آیا بھی ہوں
یا میں نے ان کو کوئی تنگ بھی کیا ہو. اس کے بعد جب انہوں نے مجھے لاسٹ ٹائم اپنا حوالات میں کرایا تھا، میرے گھر والوں نے سختی سے مجھے منع کیا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا. تو آلریڈی ہمارا کورٹ میں ہماری لٹیگیشن چل رہی تھی تنسیخن کا، اور پہلے خرچے کی چلی تھی. اس میں اس ایف آئی آر کے بعد اس نے بی بی نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیا. اوکے. جی، دعوے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر میں جب تفتیش ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا 5 تولے زیور ہے، ٹھیک ہے مان لیا آپ کا 5 تولے زیور ہے، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ 5 تولے زیور آپ نے لکھوایا یہ لیا کہاں سے ہے، لیا کس دکان سے لیا، تب ریٹ کیا تھا، کیا ریٹ تھا، وہ کون سی کوالٹی تھی. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے دکان کا چھوڑیں، کوئی رسید ہوگی آپ کے پاس ان کی کوئی نا زیور کی. تو سر رسید بھی کوئی بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو دوسری بات زیور کی بات سائڈ پہ رہ گئی. اس کے بعد جی اپنا موبائل ڈبہ بند لکھوائے ہوئے تھے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کا اپنے ڈبہ بند آپ کو موبائل جو ہے وہ چوری ہوئے ہیں، چلیں اس کی کوئی بل اور رسید ہوگی، کوئی آئی ایم ای نمبر ہوگا. صرف ریٹرن کی بنیاد پر آپ کسی کو ایسے ذلیل نہیں کر سکتے. تو خیر وہ تفتیشی میرا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہے. تو خیر اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے مجھے اپنا حوالات میں دیا. اگلے دن اس نے مجھے 2 یا 3 دن بعد اس نے مجھے مجسٹریٹ کے آگے پیش کیا، اپنا میری مثل تیار کی ہے تو وہ آگے لے گیا. تو پھر وہاں سے مجھے 1 دن کا ریمانڈ ملا. ریمانڈ میں پھر جو ہے تفتیش ہوئی ہے. میں نے کہا سر میں اس چیز کا حلف دینے کو تیار ہوں، تو میں نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی. یہ قرآن پر حلف دینے کو بھی یار تیار ہوگی، جھوٹا حلف اٹھا لیا. تو سر میرا اس ٹائم میری اتنی طبیعت خراب ہوگی تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. خیر وہ بھی اپنا مجسٹریٹ کے پیش ہوئے، وہاں سے ریمانڈ ختم ہوا، پھر مجھے وہاں سے جیل بھیج دیا گیا. تو جیل میں 6-7 دن رہا ہوں. 6-7 دن میں جیل کا نہیں معائنہ تو کیا. یہ آپ کے اوپر ایک کوئی چوری کی ایف آئی آر میں آپ کو نامزد کیا گیا بعد میں، اور اس میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے. اور دوسری بات یہ ثبوت کہ کوئی آپ کے علاوہ لڑائی جھگڑے کا بھی کوئی ایف آئی آر ہوئی، گھر میں گھس کے مار پیٹ کرنا، کوئی اس طرح کا معاملہ بھی جی اٹھایا جی گیا آپ کے اوپر؟ جی اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے. تو میری ایک دن وائف کی کال آتی ہے، جی ہم تمہاری بیٹی کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، جی اس کو ایسے ایسے موشن لگے ہیں اور بخار ہے. میں نے کہا چلیں اب کیا کرنا ہے. کہتی آپ ایسا کریں کہ نا آپ اس کی میڈیسن اور اس کا دودھ کا ڈبہ اور پیمپرز وغیرہ ختم ہوئے ہیں، وہ آپ اگر لے آئیں تو مہربانی ہوگی. میں نے کہا یہ کیا بات کی، میری بیٹی ہے، میرا فرض ہے، میں آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. تو میں یہ ساری چیزیں لے کے گیا ہوں، تو ساری چیزیں پکڑی ہیں. تو 2-3 منٹ بیٹھا ہوں تو اوپر سے جناب پھر سے پولیس آ گئی، جی آپ ادھر کیا کرنے ہیں. تو میں نے کہا میں تو سامان لے کے آیا ہوں، انہوں نے منگوایا، یہ کال ریکارڈنگ ہے، یہ اپنا میسیجز ہیں آپ چیک کر لیں. تب بھی جو ہے انہوں نے پولیس والوں نے میری بات نہیں سنی. پھر بھی انہوں نے تب مجھے پولیس میں بٹھایا ڈالے میں، تو مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے، حوالات میں بند کر دیا. تو انہوں نے مجھے یہی بولا ہے کہ آپ کی آلریڈی عدالت میں لٹیگیشن چل رہی ہے، تو آپ نے یہاں آ کر بے وقوفی کی ہے. میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے، میں نے بے وقوفی کی ہے، لیکن سر ایک میری بیٹی بیمار تھی، میں صرف اس کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے میں اس کے لیے آیا تھا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آگے چل کے یہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، تو میں کبھی بھی نہ آتا. تو خیر وہ 452 3-4 دفعات لگی ہیں، پھر مجھے جیل بھیج دیا گیا ہے. تو اس طرح کر کے نا کافی ساری میرے اوپر 2 ایف آئی آر ہیں اور 6-7 ایپلیکیشنیں انہوں نے دی ہوئی ہیں. تو خیر ایپلیکیشنیں جو دی تھیں وہ تو جھوٹی ان کی ثابت ہو گئی ہیں، ایف آئی آر بھی انشاءاللہ ان کی جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. ابھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے عدالتوں میں نا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یعنی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایک میری میں خود اپنا اس کے بعد میں کافی زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا. اپنے سائیکائٹرسٹ سے اپنا سائیکالوجی انالیسس کروانے لگا. میں اپنا جیل سے جب واپس آیا تو میں تقریباً 2 سے 1.5 ماہ میں بیمار رہا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں کدھر ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو کافی دیر بعد جا کے میں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا، اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہے تاکہ میں دوبارہ اسی حالت میں آ جاؤں. اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہو گیا تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو میری وجہ سے میرے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. اچھا، تو اب آپ کے ٹرائل چل رہے ہیں اور وہ 2 ایف آئی آر ہیں جن کا ابھی آپ سامنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ٹرائل آپ نے چلانا ہے. تو اس میں تو جی یہ دیکھیں ایک فوجداری کاروائی ہے
جی فوجداری مقدمہ بن گیا آپ کے اوپر، تو اس میں تو آپ کو عدالت کے سامنے جو ہے ہر ڈیٹ پر جو ہے باقاعدگی سے پیش ہونا ہوگا. اور ویسے بھی جو جی جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہیں ہم اس کی پہلے بھی کیس اسٹڈی ڈسکس کر چکے ہیں، ویب سائٹ پر ہماری موجود بھی ہے، وہاں پر کس طریقے سے جی جھوٹے ایف آئی آر بنائی جاتی ہیں اور بعد میں بندے بری بھی ہو جاتے ہیں اس میں سے. وہ یہی ہوتا جی ہے کہ یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر پائیں گے، آپ ڈینائی کریں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جی جب یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر پائیں گے تو آپ کی زندگی کا جو ٹائم کا برباد ہونا تھا وہ ہو کے تو آپ کو جو ہے وہ وہاں سے پھر بری کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اور جی یہ انشاءاللہ. ہوتا ہے اسی طرح جھوٹی ایف آئی آر کے کیس کے اندر جب بیویاں بناتی ہیں اپنے شوہروں کے خلاف. تو اب یہ بتائیں کہ بچے کی جو ملاقات ہے بیٹی کی، اب بیٹی کی ملاقات آپ کے ساتھ ابھی یہ سارا کچھ فساد ہونے کے بعد جو ہے اب کیا صورتحال ہے؟ اب ملاقات کی عدالت میں لگنا شروع ہوئی ہے عدالت ملاقات کے نہیں؟ جی زمان بھائی میں آپ کو بات ایک بتاتا چلوں کہ ان کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ یہ نا اپنی بیٹی کو بھول جائے، یہ سرے سے ہی بھول جائے کہ اس کی کوئی بیٹی تھی. انہوں نے بہت کوشش کی، ان کا ایف آئی آر اور ایپلیکیشن کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ اپنے کیسز کو فیس نہ کر پائے. ٹھیک ہے، ہوں، یہ اپنے کیسز کو فیس نہ کرے، یہ پھر جیل چلا جائے تاکہ جو ہے ہوں، ہم پیچھے سے آرام سے رہیں، اس کو ہم بیٹی کی شکل تک نہ دیکھنے دیں. یہ میری سابقہ بیوی نے مجھے یہ تک بولا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بچی کو یہ پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ اس کا بایولوجیکل باپ کون ہے. سر اس ہوں. طرح کی عورت آپ بتا دیں کہ کس حد تک جا سکتی ہے اس طرح کے الفاظ یوز کر رہی ہیں. تو لیکن وہی عورت خرچے کا ہے کیس تو میرے آپ کے خلاف ہی کیا ہوا، خرچے کا جی کیس جی تو آپ کے خلاف کیا ہوا، پیسہ جی تو آپ سے ہی میرے لے رہے ہیں خلاف، نا خرچے. جی جی بے شک ایسے ہی. ہاں میرے تو نا بس ٹھیک ہے، سسر آپ بھی سے تو میری کیس میں لگے رہے پڑے رہے، تو وہ بچی ساتھ بڑی ہوتی رہے گی، جب ملاقاتیں اس کی ہوتی رہیں گی تو آپ بھی جان نہ چھوڑیں. جی اور ظاہر جی سی بات ہے وہ پھر جب آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، جب آپ جان نہیں چھوڑ رہے، اتنی آپ قربانیاں دے رہے ہیں اس کی، تو یہ جی تو خیر یہ چیز تو خیر اس کی وہ خواب ہی دیکھتی رہے گی اس کی ماں. تو جب آپ پیچھے پڑے رہیں گے ساتھ ساتھ تو آپ لنکڈ رہیں گے اپنی بچی کے ساتھ، اور جب لنکڈ جی رہیں گے تو پھر ان کا یہ جو ان کا جو خواب ہے یہ پورا نہیں ہو سکے جی گا. تو جی اس وقت زمان آپ کی بھی ایک کتنی اور ملاقاتیں بات، ہوئی ہیں عدالت؟ ابھی تقریباً 14 ماہ ہو گئے ہیں اپنا کیس دائر ہوئے کو، انہوں نے کیس ٹھیک ہے. دائر کیا 14 ماہ میں. مجھے ابھی جا کے نا مجھے ملاقات ملی ہے، 2 دفعہ ابھی ملاقات ملی ہے. ایک دو دفعہ پچھلے مل ماہ گئی. میں ایک، جی صرف دو. 14 ماہ میں میری بیٹی 14 ماہ کی ہے، صرف 2 دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں، وہ بھی یہ عدالتی احاطے کے اندر. وہ بھی ایک نام نہاد سی ملاقات ہے، جو ہوں، ایک بچہ ویسے ہی ادھر ڈرا ہوتا ہے کہ یار میں کہاں ہوں، آ گیا ہوں. اتنے بچے، اتنا شور وہاں پر، ایک ہی میاں بیوی میں وہاں پہ اتنے سارے فسادات ہوتے ہیں، ان ہوں، کی اپنی الگ دنیا ہے وہاں پہ. یار میں حیران ہوں کہ یار یہ اپنا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو اگر ہوں. اس کے اوپر ابھی کام نہ کیا گیا تو یہ آگے چل کے بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک شکل اختیار کر جائے گا. صحیح. تو اور آپ کیا ایسے میں سمجھتے نے، ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں؟ کیا نصیحت ہے آپ کے؟ گھر دھماد بننا چاہیے آپ کے نہیں بننا چاہیے؟ اور کیا کچھ احتیاط آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ ان کے اوپر اس طرح کے کیسز نہ بنے؟ جی جی میں تو ظاہر سی بات ہے میں منع کروں گا کہ کوئی بھی ایسی آپ کو آفر ملے کہ آپ گھر دماد آپ نے رہنا ہے تو آپ بالکل بھی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیں. یہ میں نے تو کر کے دیکھا ہے، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اتنی ذلت اور رسوائی کے باوجود بھی مجھے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے، اتنی ٹینشن، اتنا ٹائم دینے کے باوجود بھی مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا. تو میں یہی نصیحت کروں گا کہ کوئی بھی فرد اگر شادی کرتے ہیں تو گھر دماد کی طرف نہ جائیں، بیوی کو اپنی گھر لے کر آئیں. تو بس یہی ہے نصیحت میری، تاکہ جو ہے آپ بعد میں آنے والے جو ہے نا جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکیں. اچھا، اپنی بیٹی کے بارے میں کیا عزم ہے آپ کا کہ آپ اس کے لیے آخری دم تک لڑیں گے اور اس کو جو ہے اپنی باپ ہونے کا احساس دلانے کے لیے اور اس تک اپنا بانڈ بنانے کے لیے، بچی کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے کیا عزم رکھتے ہیں؟ جی جی زمان بھائی بے شک، وہ تو میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے. میں اس کے لیے آخری سانس تک جو ہے وہ فائٹ کروں گا اس کے لیے، کیونکہ میں نے
اس کی تربیت ایک دین کی شہزادیوں جیسی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو اس کی ماں ہے نا وہ اس کو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا میں پھرنا ترنا یہ چیزیں اس کا معمول ہے، اور اس کو میڈم صاحبہ کو اس کو ٹک ٹاک پہ ایسے ہیں جیسے میں بہت بڑی سٹار ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت بالکل نہیں ہونے دوں گا اس گھر میں۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، اتنی آپ کی جی سٹوری سن کر جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے یقیناً سبق اس میں ملا ہوگا، اور آپ کے عزم کی میں داد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے پورے لیٹیگیشن کے پروسیس میں جیسے جیسے آپ کا یہ کیسز آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں، تاکہ آپ جو ہیں وہ اس پروسیس سے باہر نکل سکیں۔ جیسے میں پہلے بہت سارے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں اس طرح کے پروسیجر کے اندر، تو ایٹ دی اینڈ فتح ہوتی ہے جب آپ لگے رہتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ پروسیجر ہے، ایک جنگل ہے جناب، اس میں جب آپ پھنس جاتے ہیں، یہ رسے سانپ بن جاتے ہیں، تو پھر ایک ایک کر کے اس کو سلجھانا پڑتا ہے کسی کو۔ تو بہت شکریہ جی جی، میں جی دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی قربانیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ضرور رنگ لائیں گی، اور آپ جس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے کے لیے، اپنا بانڈ بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا ثمر ملے گا۔ بہت شکریہ۔